अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी आप लोग खैर खैरियत आफियत के साथ होंगे। 3 अक्टूबर को एक पीएमसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें किर्गिस्तान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। आप लोगों को भी पता है, मैं खुद भी किर्गिस्तान में मेडिकल स्टूडेंट हूँ। 4th ईयर मेरा अभी चल रहा है। तो ये एक न्यूज़ जैसे ही हमने सुनी उसके बाद तो स्टूडेंट्स में खौफ हिरासी फैल गया कि पता नहीं 4-4 साल जिनका हुआ है, 3-3 साल हुए स्टूडेंट्स का, उनके फ्यूचर का क्या होगा। इस वजह से मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आते रहे कि आप कुछ उस बारे में बोलें, तो मुझे बोलना कुछ मुनासिब नहीं लगा क्योंकि मुझे खुद सारा इतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी नहीं। इस वजह से आज मैंने बहुत ही कोशिश मेहनत से एक अपना गेस्ट मैंने इनवाइट किया है जो खुद ओश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर चुके हैं, हमारे सीनियर ग्रेजुएट हैं और अभी पाकिस्तान में ये जॉब कर रहे हैं हॉस्पिटल में। और ये पैट्रन इन चीफ है जस्टिस फॉर एफएमजीज एसोसिएशन पाकिस्तान, और इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है हमारे एफएमजीज के लिए। पहले पीएमडीसी में भी जब भी कोई भी इशू होता था एफएमजीज के रिगार्डिंग तो इनकी एसोसिएशन और ये खुद सबसे आगे होते थे। तो इस वजह से आज हमने उनको इनवाइट किया है, डॉक्टर ज़ीशान नूर साहब। सो सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। थैंक यू, आपने टाइम थैंक यू दिया। सर। नहीं, थैंक यू सर, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। सर, जैसा आपको भी पता है, आप खुद यहाँ के पढ़े हुए हैं, किर्गिस्तान के ग्रेजुएट हैं। तो ये जो न्यूज़ आई है पीएमसी की तरफ से, सारे किर्गिस्तान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सबको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इस हवाले से आपका जो जस्टिस फॉर एफएमजीज है ये, इस बारे में क्या स्टैंड, आप लोग क्या स्टैंड ले रहे हैं इस हवाले से? आप लोगों की क्या राय है? 3 अक्टूबर को जब ये एक फैसला आता है पीएमसी बनने के बाद, तो उसके बाद किर्गिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट किया गया है, जिसके बाद तमाम वहाँ पे जो स्टूडेंट थे उनमें एक जो इज़्तिराब की सूरत हाल है और परेशानी का सामना है उनको बहुत ज़्यादा। और उनके वालिदैन ने भी मुझे कांटेक्ट किया है और उनके बिल्कुल। जो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, सीनियर डॉक्टर और प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने भी मुझसे कांटेक्ट किया है, आप इस पर आवाज़ बुलंद करें। पहले तो मैं अपने तमाम जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस फॉर एफएमजीज आपके साथ खड़ी है और इंशाल्लाह जिस हद तक हमें जाना पड़ा आपके फ्यूचर को सेव करने के लिए हम जाएंगे इंशाल्लाह। सर, मेन यहाँ पे स्टूडेंट्स भी है, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो मेन सबका जो कंसर्न है वो ये है कि किर्गिस्तान में बहुत सारे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, बहुत पुराने मेडिकल कॉलेजेस है। जैसे आपने पढ़ा है, किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी है बिश्केक में और इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन है। ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस है जिसके स्टूडेंट्स ऑलरेडी ग्रेजुएट होकर पाकिस्तान में जॉब्स कर रहे हैं पीएमडीसी देके। तो ये एकदम से पीएमसी का नोटिस आना कि सारे मेडिकल कॉलेजेस को ये इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, ये कुछ अजीब नहीं है? आपको क्या लगता है? ये तो मैं जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो पीएमसी आने के बाद खुशी का इजहार कर रहे थे और बिल्कुल। पीएमसी आने के बाद हम सोच रहे थे वो हमारे लिए कोई बेहतरी लाएगा और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए वो लीनियंट पॉलिसीज लाएगा और हमें फैसिलिटेट करेगा पाकिस्तान में और हमें अपने जो हमारा कंट्री है उधर वर्क करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन ये सरासर एक ज्यादती है वहाँ पर पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट से। जब वो वहाँ पर अपनी स्टडी करने के लिए गए, वीज़ाज यहाँ से लेके गए, अपना वीज़ा अप्लाई किया, वहाँ उस वक्त गवर्नमेंट हमारी सोती रही। जब ये बिल्कुल। कैसे हो सकता है कि अब एक 3rd ईयर क्लियर कर चुका है स्टूडेंट, 4th ईयर क्लियर, कुछ फाइनल ईयर में बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जब वो रात को सोते हैं तो कुछ दिन बाद वो डॉक्टर बनने वाले थे, लेकिन जब सुबह को वो उठते हैं तो उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रिकग्निशन ही अचानक खत्म की जाती है, बिल्कुल। जो बिल्कुल। बगैर किसी तस्दीक के उनकी रिकग्निशन खत्म की गई है। सिर्फ एक एम्बेसी का एक नोटिफिकेशन है जो पिछले कुछ अर्सा से तिरमिजी साहब हैं, पता नहीं उनका नाम मुझे नहीं आता, जो सॉरी टू पहले से। थे तिरमिजी साहब थे, फैसल नियाज तिरमिजी जी, साहब, वो अब उन्होंने चले कुछ गए हैं। आईएमयू के बारे में रिमार्क्स दिए थे। बजाय पीएमसी जब आया था तो
وہ اپنی انسپیکشنز کرتا اور اپنے ڈیلیگیشن بھیج کے وہاں پہ وہ انسپیکشن کر کے جو ان کے کرائٹیریا پر پورا اترتے ان کو ایفیلیشن دیتا اور ریکگنیشن دیتا، بجائے اچانک سے اس طرح ریکگنیشن ختم کرنے سے جو ایک کرگستان سے ہمارے تعلقات ہیں اس میں بھی گہری دراڑ آئی ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ اپنی گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ جو یونیورسٹیز آپ کو لگتا تھا آپ کے معیار پہ انسپیکشن کے بعد پورا نہیں اتر رہی ہے، آپ ان کو 6 مہینے کا ٹائم دیتے اور اپنا کرائٹیریا دیتے بالکل بالکل کہ آپ اس پر پورا اترے، آپ کے پاس 6 مہینے کا ٹائم ہے۔ حالانکہ بیشتر یونیورسٹیز WHO کی اچھی رینکنگ میں ہیں اور WHO سے بالکل ریکگنائزڈ ہیں، تو WHO ریکگنائز ادارے کو آپ ان کی ریکگنیشن ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہاں سے جو اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو کے پوری دنیا کے ایگزام دے رہے ہیں تو پاکستان میں وہ ایگزام بھی دیں گے، اور میں یہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ ان کی ریکگنیشن بھی مانی جائے گی۔ جی سر، اور سب سے سر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب یہ جو سیشن تھا یہ ایڈمیشن سیشن تھا، ستمبر میں یوزولی ایڈمیشنس ہوتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس بیچارے ایسے جنہوں نے ابھی ایڈمیشنس لیے ہیں یہاں پہ، اور کچھ کے تو ویزاس بھی آ چکے ہیں، انویٹیشن کب کا ان بیچاروں کا آ چکا ہے اور اب ویزے بھی آ چکے ہیں۔ اب وہ اسٹوڈنٹس بیچارے پریشان ہیں، آیا ہم بشکیک یا کرغزستان چلے جائیں یا نہ چلے جائیں، کیونکہ اب بلیک لسٹ تو اب ہو گئے ہیں PMC کی نوٹیفیکیشن کے مطابق، لیکن اب وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ سوچ رہے ہیں ہم چلے جائیں کہ نہ چلے جائیں، اور آلریڈی یہاں پہ 8,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ابھی جو پڑھ رہے ہیں وہ 8,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کا فیوچر کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر مدثر، میری اب جو نیو انڈکٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے گزارش ہے کہ انہوں نے اگر ٹکٹس بھی بک کرائے ہوئے ہیں تو اپنی کینسل کروا دیں، جتنے ان کے ویزاز ہیں وہ اپنی ٹکٹ وغیرہ ابھی کچھ دن کے لیے کینسل کروا کے اپنا جو یہ ڈیسیژن ہے اس کو پینڈنگ کریں۔ اب جو PMC ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ ہم PMC سے اور حکومت پاکستان سے نیشنل ہیلتھ منسٹر فیصل سلطان صاحب سے مسلسل رابطے میں ہیں، انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنا ڈیلیگیشن کرغزستان کی طرف بھیجیں گے، اور کرغزستان میں وہ 1 بائی 1 تمام یونیورسٹیز کی انسپیکشن کریں گے، اس کے بعد جو ان کی کرائٹیریا پہ پورا اتریں گی یونیورسٹی ان کو ریکگنیشن دی جائے گی، اور ان کو لگتا ہے کہ جو یونیورسٹیز ان کے کرائٹیریا پر پورا نہیں اتر رہی تو ان کو میری طرف سے میں نے پہلے بھی سجیشن دی ہے گورنمنٹ کو، آج میں نے ایک پریس ریلیز بھی کروائی ہے، انشاءاللہ کل مختلف نیوز پیپر میں وہ شائع ہو جائے گی، تو اس میں ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو یونیورسٹیز آپ کے کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتی ہیں ان کو کچھ عرصے کا ٹائم دیا جائے اور ان کو اپنی بالکل ریکوائرمنٹس بتائی جائیں تاکہ وہ فل کریں اور وہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا فیوچر سیو ہو سکے۔ جی سر بالکل، اور اسپیشلی یہ صرف کرغزستان کو ہی بلیک لسٹ کرنا یہ تو بہت عجیب بات ہے، کیونکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس چائنا میں جا کے پڑھتے ہیں، قزاقستان میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، یوکرائن میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، صرف کرغزستان کو ہی بلیک لسٹ کر دینا، اور کرغزستان میں اتنے اچھے میڈیکل کالجز بھی ہے جو جیسے آپ نے فرمایا کہ WHO کی رینکنگ میں سب سے اچھی رینکنگ میں ہے، جو رشیا فیڈریشن سے بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے کالجز ہیں، اور کچھ پرائیویٹ کالجز ہیں جو ابھی نئے بنے ہیں جن کی شکایت آ رہی تھی، کمپلینٹس آ رہی تھی، لہٰذا یہ ہر کنٹری میں نئے کالج بھی بنتے رہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہوتا کہ آپ اگر وہ نیا بنا ہے تو اس بیس پہ اس کو بند کر دیں کہ وہ نیا کالج بنا ہے اور اس کی بالکل ریکگنیشن ختم کر دیں۔ آخر جو پرانا ہوتا ہے وہ ایک دن نیا بنا ہوتا ہے تو پرانا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو ڈیلیگیشن ہے وہ جلد از جلد آ جائے یہاں پہ کرغزستان میں، آ کے انسپیکٹ کرے، جو ان کے کرائٹیریا پہ پورا اترتے ان کو کریں، جیسے آپ نے فرمایا جو نہیں اترتے ان کو 6 مہینے کا ٹائم دے دیں، اگر 6 مہینے میں بھی وہ نہیں کر سکتے بے شک بین کریں۔ اور انشاءاللہ اور آنے والے جتنے بھی، ہم نے ایک اور سجیشن دی ہے اپنی گورنمنٹ کو کہ آئندہ جتنے بھی یہاں سے میڈیکل اسٹوڈنٹس جاتے ہیں جو MBBS کی تعلیم بیرون ملک حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے جو NOC کا حصول ہے پاکستان میڈیکل کمیشن سے لازم قرار دیا جائے۔ جب وہ PMC سے NOC لے کر جائیں گے تو بعد میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ اپنے 5 سال اسٹڈی میں گزار سکیں گے اور ایزیلی اپنا توجہ جو ہے اسٹڈی پر دے سکیں گے۔ جی سر، تھینک یو سر، یہ تو بات ہو گئی، تھوڑی سی اب بات اب PMC کے بارے میں بھی کریں، کیونکہ آپ یہ جو PMC بل پاس ہونے یہ سب کچھ کرنے میں آپ کا جتنا رول ہے میرے خیال سے اتنا کسی کا بھی نہیں ہے۔ جسٹس فار FMGs ہمیشہ میں فورن میڈیکل گریجویٹس کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہیں،
اور اس سلسلے میں بھی آپ لوگوں کا رول سب سے بہتر ہی رہا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو سر یہ پی ایم سی آنے سے ہم ایف ایم جیز کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا ہوگا؟ کیونکہ پی ایم ڈی سی تو ہم نے پہلے بھی دینا تھا، اب پی ایم سی آ گیا، ایگزام تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، ہمارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کا جو ایف ایم جیز کے لیے بینیفٹ کیا ہوں گے آپ کے خیال سے؟ پی ایم سی آنے کے بعد فورن میڈیکل گریجویٹس کے لیے جو ہمیں این ای بی ایگزام کے لیے دھکے کھانے پڑتے تھے اور احتجاج کرنا پڑتا تھا، یہ اب یونیفارم پالیسی ہے، تو اس میں پی ایم سی جو پالیسی دے گا وہ پابند ہوگا کہ اس پہ عمل کرے۔ تو جی اس بالکل۔ لیے این ایل ای ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے جو شیڈیول ہے، جو 12 ہم ہر سال جا کے احتجاج کرتے تھے، اسٹرائکس کرتے تھے، تو پھر آتا تھا، اور انشاءاللہ بالکل، مجھے امید ہے کہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا۔ اور سر یہ جو اس میں کہا گیا ہے کہ جو گریجویٹ این ایل ای ایگزام پاس کرے گا 14 دنوں کے اندر اس کو ہاؤس جاب ملے گی، پیڈ ہاؤس جاب ملے گی، یہ پالیسی صرف لوکل گریجویٹس کے لیے ہے یا ایف ایم جیز کے لیے بھی یہ پالیسی ہے آپ کے خیال میں؟ پیڈ ہاؤس جاب کا تو میں نے نہیں پڑھا ہے کہیں پہ ایف ایم جیز کے لیے، لیکن ہمارے اس پر فیصل سلطان صاحب جو نیشنل ہیلتھ منسٹر ہیں ان سے نشست بھی ہو چکی ہیں 2-3، اور میں انشاءاللہ اور میری جو ٹیم ہے جس میں چیئرمین جسٹس فار ایف ایم جیز ڈاکٹر انوار حسین، پریزیڈنٹ ڈاکٹر شازمان خان ہمدانی، اور یہ ساری ہماری ٹیم اور باقی بھی دوست ہیں، اس پر ورک کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آنے والے وقتوں میں ہم یہ ٹارگٹ بھی اچیو کر لیں گے، اور ایف ایم جیز کے لیے جو پیڈ ہاؤس جاب کا دیرینہ مطالبہ ہے اس کو منوا لیں گے۔ جی سر، اور ایک اور یہ بات کہ جو ہمارے گریجویٹس آلریڈی جا کے جنہوں نے 2019 میں پی ایم ڈی سی ٹیسٹ دیا تھا اور جو کلیئر ہو چکے تھے، اب جنہوں جو ہاؤس جاب بھی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ این ایل ای دیں گے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یہ آلریڈی ایک بات ایگزام دے چکے ہیں۔ ڈاکٹر مدثر، میں آپ کے توسط سے یہ بات واضح کر دوں کہ جتنے ہمارے ڈاکٹرز ہیں فورن میڈیکل گریجویٹس، وہ این ای بی ایگزام جو نیشنل ایگزامینیشن بورڈ تھا 3 سٹیپ کلیئر کر چکے، وہ این ایل ای سے مبرہ ہیں اور ایگزمپٹڈ ہوں گے۔ وہ مطلب این ایل ای نہیں دیں گے؟ جی، اور حکومت وقت اگر اس طرح کی کوئی پالیسی لاتا ہے تو ہم اس کی پرزور مذمت کریں گے اور اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ جی سر، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بہت سارے گریجویٹس بیچارے ہاؤس جاب بھی کر رہے ہیں، اور بہت ساروں کو ایسے بھی ہیں سر جن کو ابھی تک لائسنس نہیں ملا ہے، ایلیجیبلٹی نہیں ملی ہے، جو آلریڈی پاس کر چکے ہیں پی ایم ڈی سی 2019 میں، جن کو ابھی تک لائسنس نہیں ملا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو ہاؤس جاب ہے وہ بیچارہ، آپ کو پتہ ہے جب تک آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوتا وہ ہاؤس جاب کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، بے شک آپ کرتے رہیں۔ پروویژنل آر ایم پی کا جو جی جی لائسنس ہے، این ای بی کے 600 کچھ لوگ ایگزام پاس کر چکے ہیں، وہ پچھلے 8 مہینے سے دھکے کھا رہے ہیں، اور پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی کا جو کھیل کھیلا گیا ہے اور کووڈ-19 آ گیا، اس کے جو اثرات پڑے ہیں، ہماری پی ایم ڈی سی جو ادارہ تھا وہ ختم ہو چکا، تو اس طرح ان کا وقت کا بہت زیادہ قیمتی ضیاع کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر میں نے پہلے بھی اپنی جو پی ایم ڈی سی تھی اس سے ایک ریکویسٹ کی تھی، جیسے این ای بی ایگزام کلیئر ہو جاتا ہے آپ ایک نوٹیفیکیشن نکالیں جس پر ہاؤس جاب الاؤ کیا جائے، اور بالکل۔ آر ایم پی اپنی ڈیٹ پر جو بھی آپ کی پروسیس ہوتی ہے، ویریفیکیشنز ہوتی ہیں منسٹری سے، پی ایم کیبنٹ سے، وہ آپ اپنی کرواتے رہیے۔ بہرحال جو ایگزام پاس کر چکے ان کو ایک ہی ڈیٹ کا سب کو نوٹیفیکیشن نکلوا دیں، تاکہ ان کے جو ایک اتنا کڑا امتحان پاس کرنے کے بعد جب ان کو پروویژنل دینے کا وقت آتا ہے تو پھر 1 سال ان کا قیمتی وقت ضائع کر دیا جاتا ہے، تو یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، اور آنے والے جو ہمارے ایف ایم جیز ہوں گے، میں انشاءاللہ پروثوق ہوں، انشاءاللہ ان کو اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سر تھینک یو سو مچ، اور ہمیں امید ہے کہ جو جسٹس فار ایف ایم جیز پہلے سے ہمارے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے آیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے ساتھ آپ لوگ رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے ہمیشہ۔ انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ۔ تو سر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخر میں یہ پھر کہ جو اب پی ایم سی نے بلیک لسٹ کر دیا ہے، اب ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ، جو بشکیک میں اسٹوڈنٹس، کرگستان میں، اور اول جتنے بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کیا لائے عمل طے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے؟ ابھی کیا کریں ہم؟
وہاں پر جتنے بھی زیر تعلیم اسٹوڈنٹس ہیں، میری تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے بالکل پینک نہ ہو، وہاں پر اپنی اسٹڈی آپ جاری رکھیں اور یونیورسٹیز کلاسز میں جائیں، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپریس نہ ہو، ہم اس پر ورک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہے اور اچھا ہوگا، اچھے کی امید رکھیں۔ اور یہ ریکگنیشن پی ایم ڈی سی بھی کرتا تھا، جب پی ایم ڈی سی ڈیزالو ہو گیا اس کی ریکگنیشن ختم ہو گئی، اب پی ایم سی آ چکا تو وہ سمپل سی بات ہے، وہ ریکگنیشن کرے گا، اس میں کوئی کسی کو پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلے سر، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ریکگنیشن جلد از جلد ہو تاکہ اسٹوڈنٹس کا مائنڈ ڈائیورٹ نہ ہو۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس بیچارے ایسے ہیں جو ابھی یہاں سے مائگریٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ بالکل، ابھی کوئی میری تمام اسٹوڈنٹ جو وہاں پر ہیں ان کو ایڈوائز ہے اس طرح کا کوئی ابھی اسٹیپ نہ لیں جب تک کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں آتے، آپ کی یونیورسٹیز کے انسپیکشنز نہیں ہو جاتی تو آپ دوسرے کنٹریز میں نہ جائیں، بالکل یہ خواری ہے، پیسوں کا ضیاع ہے اور پریشانی مزید آپ کی بڑھ سکتی ہے وہاں جا کے۔ تو میری آپ کو ایڈوائز ہے، ایک آپشن آپ کو اور بھی دیا جائے گا جس کا نام ہے این ای بی۔ بالکل، این ای بی ایک ٹرانسفر پالیسی کے تحت ایگزام لیا جائے گا، نیشنل ایگزامینیشن بورڈ جو پہلے ایگزام ہوا کرتا تھا وہ اب ٹرانسفر پالیسی کے لیے ایگزام لیں گے، وہ آپ سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر کے بعد اس کی اٹیمپٹ دے سکیں گے، جس طرح میں نے اس کو ریڈ کیا ہے اور جو میری انفارمیشن ہے۔ جی جی سر، بالکل وہ ایگزام دے کے اور ہم آپ پاکستان۔ کو اور جی جی اس کو جو اسٹوڈنٹ اس کو اٹیمپٹ کرے گا اس کو 1 سال کے اندر وہ ایگزام کلیئر کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کی مائگریشن پاکستان میں ہو جائے گی اور وہاں پاکستان میں وہ کسی بھی میڈیکل کالج، پرائیویٹ میڈیکل کالج میں اپنی فیس دے کے وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے سر۔ ونس اگین سر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ہم جتنے بھی یہاں پہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس بہت پریشان ہے، یقین کریں بہت زیادہ پریشان ہے، مجھے خود بھی اتنے میسیجز آتے تھے تو میں نے کہا کہ مجھے خود بولنا مناسب نہیں لگا، اس لیے میں نے آپ کو آج زحمت دی۔ سو تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ انشاءاللہ اور میں مجھ سے جتنا ہو سکا اپنی کمیونٹی کے لیے ورک کرتا رہوں گا، اور آپ ہم آپ جب کے بہت مشکور ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی ہم ایف ایم جیز کے لیے آپ کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ جسٹس فار ایف ایم جیز ایسوسیشن جو ہمارے لیے ہمیشہ کھڑا رہا ہے اور وہ ہمیشہ بھی کھڑا رہے گا۔ انشاءاللہ سر ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ ویلکم، اللہ حافظ، تھینک۔ اللہ حافظ۔ اچھا جی، یہ تھے ہمارے ڈاکٹر ذیشان نور صاحب، اور ہم ان کا بہت مشکور ہیں، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا کیونکہ یہ بہت مصروف ہوتے ہیں، یہ اپنا جاب بھی کرتے ہیں، اور جسٹس فار ایف ایم جیز پاکستان ایسوسیشن ان کا جو ہے یہ پیٹرن ان چیف بھی ہے، تو ان کے اپنے بھی کام بہت ہوتے ہیں۔ کافی دنوں سے میں ان سے رابطے میں تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کچھ صحیح پالیسی آ جائے پھر ہم بات کریں گے، تو ان کا بہت مشکور ہوں ونس اگین۔ اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں ان کو بالکل بھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کالجز بلیک لسٹ ہوئی ہے ٹمپریرلی ہوئی ہے، تو بہت سارے میڈیکل کالجز انشاءاللہ ایسے بھی ہے جو ایم سی آئی میڈیکل کونسل آف انڈیا سے بھی رجسٹرڈ ہے، اور آسٹریلین میڈیکل کونسل سے بھی رجسٹرڈ ہے، اور WHO سے رجسٹرڈ ہے، تو ان یونیورسٹیز کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ جلد از جلد ریکوگنائز کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ پی ایم ڈی سے اپنا ڈیلیگیشن بھیجے گی، اور اس میں جو پورا اترے گا ان کا جو کرائٹیریا ہے وہ فل جو بھی میڈیکل کالج کرے گا اس کو ریکوگنائز کیا جائے گا۔ تو آپ لوگ فی الحال پینک نہ ہو جائے، اور انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔